तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। वो कौन सी आजमाइशें थी जिनकी परख से खुदा ने उन सिपाहियों का इंतखाब किया जो जदाउन के हमरा लड़ाई पर जाने को थे। खुदा ने जदाउन की हौसला अफजाई किस तौर पर की और किस तरह दुश्मनों से लड़ाई के खौफ को दूर किया। आप जदाउन की जंगी तदबीर के मुतालिक क्या जानते हैं, जिसमें खाली घड़े, मशलें और नरसिंगे इस्तेमाल किए गए। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों का यानी पैदाइश से मुकाशफा तक तफसीली मुतालिया पेश कर रहे हैं। पिछली किस्त का इख्तिताम उस निशान से हुआ जो जदाउन ने खुदा के आगे रखा ताकि खुदा निजात की तस्दीक कर दे। हमने ऊन की दो सूरतें देखीं। पहली सूरत में ऊन शबनम से पुरनम थी लेकिन जमीन मुकम्मल तौर पर सूखी थी, लेकिन दूसरी मर्तबा ऊन खुश्क थी जबकि जमीन शबनम से पुरनम थी। ऊन पहले अक्स में मसीह की तरफ इशारा करती है जो अपने जमीनी दिनों में सलीब पर जाने से वाहिद शख्स था जो खुदा की निगाह में मकबूल था। वो वाहिद शख्स था जो फजल और सच्चाई से मामूर था, वाहिद शख्स था जिसमें गुनाह ना था, और वाहिद शख्स था जिस पर शैतान गालिब ना आया। वो वाहिद था जिसने अपने मुतालिक ये कहा कि दुनिया का सरदार आता है और उसका मुझ पर कुछ इख्तियार नहीं। वो वाहिद शख्स था जिसके मुतालिक बाप ने आसमान से निगाह करके कहा, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। दूसरा अक्स मसीह की हमारी खातिर सलीब पर लटकाए जाने का है। तशबीह के तौर पर वो ऊन है जिससे सलीब पर निचोड़ा गया। वो ऊन सलीब पर खुश्क हो गई। सलीब पर वो खुश्क जमीन की मानिंद था। उसने खुदा की अदालत का सामना किया ताकि आप और मैं और अजीज नाजरीन खुदा की नजर में मकबूल हों। मैं चाहूंगा कि आज का मुताला शुरू करने से पहले आप सलीब पर किए गए मसीह के उस काम से फायदा उठाएं जो उसने हमें खुदा की नजर में मकबूल ठहराने को किया। खुदा तब तक आपको कबूल नहीं कर सकता जब तक आप मसीह को बतौर शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं करते। आज हम 7वें बाब का मुताला करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं खुदा के खादमीन को खुशामदीद कहना चाहूंगा। डॉक्टर मुहीब खुशामदीद, भाई सुफात खुशामदीद। शुक्रिया भाई। और मैं स्टूडियो में आए मेहमानों को भी खुशामदीद कहूंगा। भाई मुहीब, जदाउन ने चलना शुरू किया और उसने कितने लोगों को जमा किया? उसने जंग के लिए 32,000 लोगों को जमा कर लिया, लेकिन खुदा ने उन्हें 2 आजमाइशों से गुजारा ताकि उनकी ये तादाद घट जाए। इन 2 आजमाइशों के मुतालिक बताइए। शुरुआत में उसने उन्हें बताया जिस किसी का भी जी घबराए वो घर लौट सकता है। सादा सी बात है, जिसका जी घबराता है वो अपने घर लौट सकता है। सिशना की किताब के 20वें बाब की 8वीं आयत में हम देखते हैं कि मूसा के दौर में लोगों को इसी तरह की हदायत दी गई थी। खुदा ने उनको हदायत दी कि अगर तुम जंग पर जाते हो तो जो कोई डरता है उसका जाना मुनासिब है। यहाँ पर खौफ का मतलब है कि ईमान की कमी। कोई जो खुदा पर भरोसा नहीं रखता कि खुदावंद अपने लोगों के साथ जंग में मौजूद है, कोई जो ईमान की नहीं बदन की आँख की रोशनी में चलता है, देखा गया है कि मदियानी शुमार में बहुत बढ़ गया है और उनके ऊँटों का कोई शुमार नहीं। वो समंदर के किनारे की रेत की मानिंद है, पर वो अपनी ताकत पर निगाह करता है। जब इंसान बदन की आँख से देखता है तो वो घबरा जाता है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि वो खुदा पर ईमान और भरोसा नहीं रखता। क्या आपको याद है कि दाऊद जूलियत से लड़ना चाहता था तो बदन के देखने का नजरिया क्या था? साउल ने उससे कहा था कि वो जवानी से जंगजू है, तू तो अभी छोटा लड़का है।
لیکن داؤد نے اپنے مشہور الفاظ کہے کہ تو تلوار اور بھالا برچی لیے ہوئے آتا ہے، پر میں رب الفاظ کے نام سے جو اسرائیل کا بادشاہ ہے، جس کی تو نے فضیحت کی ہے، میں اس کے نام سے آتا ہوں۔ ایمان اس دیو کو ایک نامختون فلسطی کے طور پر دیکھتا ہے جس کی کوئی بساط نہیں۔ دوسری طرف ایمان خدا کے لوگوں کو بھلے وہ کمزور ہوں بطور زندہ خدا کے لشکر دیکھتا ہے۔ تو یہ اسی لیے کہا گیا جس کا جی گھبرائے وہ لوٹ خوف کی جائے۔ آزمائش۔ اور افسوس 22,000 لوگ لوٹ گئے 1000 اور باقی بچے۔ 10,000 بچے تھے۔ یقیناً جدون شمار میں اس تیزی سے کمی کے باعث مایوس تھا۔ بے شک لوگوں کی بڑی تعداد سے اسے حوصلہ تھا اور بہت سارے ایماندار اور خدا کے خادم بڑی تعداد کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے، جو کہ کامیابی کا صحیح پیمانہ نہیں ہوتا۔ سو خدا نے اس سے کہا کہ لوگ اب بہت زیادہ ہیں، ایسا نہ ہو کہ اسرائیلی میرے سامنے فخر کر کے کہیں ہمارے ہاتھوں نے ہمیں بچایا۔ لوگوں کو پانی کے چشمے کے پاس لے جا۔ جدون لوگوں کو چشمے کے پاس لے آیا جسے حرود کہتے ہیں۔ خداوند نے اس سے یہ نہیں کہا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط، لیکن وہ ایک آزمائش تھی۔ سیدھی بات، سب اپنی سہولت کے حساب سے چلیں گے۔ انہیں پانی کے چشمے کے پاس لے جا تاکہ وہ اس پانی کو پئیں۔ تجھے 2 اقسام ملیں گی، ایک وہ جو جھک کر آسانی سے پانی پئیں گے، انہیں الگ کر لینا، اور دوسرے وہ ہوں گے جو جھک کر اپنی مٹھی میں پانی پئیں گے۔ جی، دوسرے وہ ہوں گے جو جھک کر اپنی مٹھی میں پانی بھر کر پئیں گے اور اسے اپنی زبان سے جلدی جلدی چٹر چٹر کر پئیں گے۔ خدا نے جدون سے کہا انہیں الگ کر لے اور انہیں 2 گروہ میں اور بانٹ 2 لے۔ گروہوں میں بانٹ لے۔ جی بالکل ایسا ہی۔ پر افسوس 10,000 میں سے 9,700 پینے کے واسطے جھکے، اور صرف 300 نے اپنی مٹھی میں پانی کو بھرا اور چٹر چٹر پیا، اور وہ لوگ صرف 300 بچے۔ اور اپنی زبان سے جو چٹر چٹر کر کے پیا وہ 300 مرد تھے، اور خداوند نے اس سے کہا کہ یہی وہ مرد ہیں جن کو میں جنگ میں بھیجوں گا۔ یقیناً یہاں اس واقعے میں ہمیں ایک اہم اخلاقی سبق ملتا ہے۔ ہم سب حالات کے مطابق جیتے اور عمل کرتے ہیں۔ کچھ لوگ دولت اور آسائشات کے آگے جھک جاتے ہیں، یہاں تک کہ جائز ہوتی ہیں، کچھ تھوڑے ہیں، اور اس راستے کے مقصد پر نگاہیں لگائے ہوتے ہیں کہ میں اس جنگ میں جاتا ہوں، سو تھوڑا ہی کافی ہے کیونکہ وقت قریب آ چکا ہے۔ پانی کو ہاتھوں میں بھرنا مشکل کام ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان بہت سی باتوں میں ضبط نفس کی مشق کر سکتا ہے۔ سب چیزیں میرے لیے روا تو ہیں، لیکن میں کس چیز کا پابند ہوں گا؟ میں چیزوں پر اختیار رکھتا ہوں تاکہ چیزیں مجھ پر اختیار رکھتی ہیں۔ وہ جو تھوڑے میں مطمئن ہیں اور جہان کی لذتوں اور آسائشات سے دل نہیں لگاتا، چاہے وہ جائز ہوں یا ایک پانی جو معمولی ہے، اور وہ جنگ پہ جاتا ہے اور اس کا منہ خشک ہے، لیکن وہ جانتا ہے کہ اس کے سامنے عظیم مقصد ہے، اور یہ راست بازی کا عظیم مقصد اس کے سامنے ہے۔ بھائی صفات، میں پوچھنا چاہوں گا کہ ان 2 آزمائشوں سے ہم کیا سبق لے سکتے ہیں؟ یہ 2 آزمائشیں لازمی ہیں۔ پہلی آزمائش جرت کی اور بے خوفی کی ہے، اور دوسری آزمائش پانی کی ہے، جو کہ آسان آزمائش ہے، پانی کی طرح سادہ اور پانی سے متعلق ہے۔ بہرحال پانی خدا کے کلام میں ایک سے زیادہ مطلب لگتا ہے جو میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گا۔ زندگی کا پانی ہے جو کہ روح القدس کو ظاہر کرتا ہے، اور پھر وہ پانی ہے جو کہ پاک کرتا ہے، پاکیزگی اور طہارت بخشتا ہے۔ یہ خدا کا زندہ کلام ہے۔ افسیوں 5 میں لکھا ہے تاکہ اس کو کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر صاف اور مقدس بنائے۔ اور تیسری قسم کا پانی وہ پانی ہے جو انسان پیتا ہے، جو لعنتوں کو ظاہر کرتا ہے، جس کے متعلق مسیح نے سامری عورت سے کہا کہ جو کوئی اس پانی کو پیتا ہے وہ پھر سے پیاسا ہوگا۔ اس آزمائش کے متعلق خدا پہلے سے جانتا تھا کہ کون جنگ پر جانے کے لیے ٹھیک ہے، اور پرانے عہد نامے میں جنگ کا مقصد شاید واضح نہ ہو سکا، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ خدا جاننا چاہتا ہے کہ کون جنگ کے لیے مناسب ہے اور کون جنگ میں کھرا اترے گا۔ لیکن خدا انسان کی مرضی کی قدر کرتا ہے، مطلب خدا حکومت کرتا ہے، خدا انسان کی مرضی کی قدر کرتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اور مرکز کے 5ویں باب میں خداوند ہوا کو کہتا ہے تھم جا، ساکن ہو، اور امن ہو جاتا ہے۔ یہ اختیاری کل ہے۔ بہرحال اسی باب میں جب وہ بدرو گرفتہ شخص کو شفا دے کر ہوش میں لاتا ہے تو گرزنیوں کے علاقے کے گرد و نواح کے لوگ اس کی منت کرتے ہیں کہ ہمارے پاس سے چلا جا۔ وہ خداوند جو سمندر اور ہوا کو ڈانٹتا اور وہ اس کا حکم مانتے ہیں،
اور یہاں پر میں کہوں گا کہ بھلے ہی وہ کل اختیار ہے لیکن وہ انسان کی مرضی کی قدر کرتا ہے، اور اس نے ان 10,000 مردوں میں سے بھی کچھ چھانٹ دیا اور اس نے انہیں آزمایا، ان کی پانی سے آزمائش کی، بھلے ہی وہ ایک سادہ سی آزمائش تھی۔ زیادہ تر ان میں سے ناکام ہو گئے اور میں نہیں جانتا کہ نتیجہ 1% یا پھر 2% رہا ہو، مطلب 9,700 ناکام ہو گئے اور صرف 300 ہی کامیاب ہوئے۔ اور میں اپنے ناظرین کو جو خداوند سے محبت رکھتے ہیں اور اس کی خدمت کرنا چاہتے ہیں بتانا چاہتا ہوں، آپ پانی کس طرح پیتے ہیں اور آپ دنیا کی آزمائشوں اور لعنتوں کو کس طور پر لیتے ہیں۔ کھانے میں کچھ برائی نہیں ہے، لیکن یہ مناسب نہیں کھانا ہے۔ ہماری زندگی کا یہ مقصد مناسب نہیں کہ ہم ایک بار کے کھانے پر 500 روپے خرچ کر ڈالیں اور خدا کے کام کے لیے بس 5 سے 10 روپے دیں۔ آپ کا برتاؤ کیا ہے اور آپ کس طرح سے پانی پی رہے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مرد جنگ پر نہیں گئے، انہیں سادہ سی آزمائش سے آزمایا گیا۔ یہ ایک انٹرویو ہے یا ایک امتحان ہے تاکہ قابلیت معلوم کی جا سکے؟ یہ پانی کا امتحان ہے۔ میں ناظرین کو سمجھانے کے لیے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پانی زندگی کی لذتوں کو پیش کر رہا ہے۔ کیا ان کی ہماری زندگی میں کوئی اہمیت ہے؟ کیا ہم ان کے آگے جھکتے ہیں یا صرف جائز چیزوں کو ہی لیتے ہیں جو ہمارے سفر کے لیے ضروری ہو؟ کیونکہ ہمارا ایک مقصد ہے جو کہ روحانی جنگ ہے۔ اب میں آپ کے سامنے 7ویں باب کی 9ویں آیت سے پڑھنا چاہوں گا، پھر ہم ایک وقفہ لیں گے اور وقفے سے واپس آ کر مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اور اسی رات خداوند نے اس سے کہا، اٹھ اور نیچے لشکرگاہ میں اتر جا، کیونکہ میں نے اسے تیرے ہاتھ میں کر دیا ہے۔ لیکن اگر تو نیچے جانے سے ڈرتا ہے تو اپنے نوکر فورا کے ساتھ لشکرگاہ میں اتر جا، اور تو سن لے گا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد تجھ کو ہمت ہوگی کہ تو اس لشکرگاہ میں اتر جائے۔ چنانچہ وہ اپنے نوکر فورا کو ساتھ لے کر ان سپاہیوں کے پاس جو اس لشکرگاہ کے کنارے تھے گیا، اور مدیانی اور امالیکی اور اہل مشرق کثرت کی وادی کے بیچ ٹڈیوں کی مانند پھیلے پڑے تھے، اور ان کے اونٹ کثرت کے سبب سے سمندر کے کنارے ریت کی مانند بے شمار تھے۔ اور جب جداؤن پہنچا تو دیکھو وہاں ایک شخص اپنا خواب اپنے ساتھی سے بیان کرتا ہوا یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھ، میں نے خواب دیکھا ہے کہ جو کی ایک روٹی مدیانی لشکرگاہ میں گری اور لڑکتی ہوئی ڈیرے کے پاس پہنچی اور اس سے ایسی ٹکرائی کہ وہ گر گیا اور اس کو ایسا الٹ دیا کہ وہ ڈیرا فرش ہو گیا۔ تب اس کے ساتھی نے جواب دیا کہ یہ یواس کے بیٹے جداؤن اسرائیلی مرد کی تلوار کے سوا اور کچھ نہیں۔ خدا نے مدیان کو اور اس سارے لشکر کو اس کے ہاتھ میں کر دیا ہے۔ ناظرین، یہاں پر ہم ایک وقفہ لیں گے اور وقفے سے واپس آ کر ہم مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ خوش آمدید، ہم وقفے سے واپس آ چکے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہو تو ہمیں لکھ بھیجیے، ہم اس کا جواب ضرور دیں گے۔ ابھی ہم اپنے مہمانوں کی طرف بڑھیں گے اور ان سے سوال پوچھیں گے۔ کس کا سوال ہے؟ جی پوچھیے۔ سوال یہ ہے کہ جب جداؤن اور اس کا نوکر دشمنوں کے ڈیرے میں اتر گئے تو ایک شخص کو خواب بیان کرتے ہوئے سنا، جو کہ 13ویں آیت میں ہے کہ جو کی ایک روٹی مدیانی لشکرگاہ میں گری اور لڑکتی ہوئی ڈیرے کے پاس پہنچی۔ ہم جاننا چاہیں گے کہ جو کی روٹی کا یہاں پر کیا مطلب ہے، جبکہ اس کے دوست نے خواب کی تعبیر بھی کر دی تو بھی تعبیر اتنی واضح نہ تھی، لہٰذا آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے۔ جی بھائی محیب، خواب میں جو کی روٹی کا کیا مطلب ہے؟ ظاہر ہے کہ جب تعداد 32,000 سے گھٹ کر 10,000 رہ گئی تو پہل جدون مایوس ہوا۔ بہرحال 10,000 باراک اور دبورہ کے وقت میں وہ بھی 10,000 تھے، اور خداوند نے انہیں کنعان کے بادشاہ سے بچایا تھا۔ اس بار بھی وہ 10,000 نہ تھے بلکہ تعداد اس سے گھٹ کر 3,000 رہ گئی تھی۔ جدون بہت ہی دل برداشتہ ہو گیا۔ خداوند نے اس سے ہمدردی کی اور کسی نشان کی درخواست کے لیے بغیر خداوند نے اسے ایک نشان بخشا۔ پہلی 2 مرتبہ کی درخواست جدون نے کی کہ مجھے کوئی نشان عطا کر، دوسری بار اسے خداوند نے ایک نشان عطا کیا تھا۔ غالباً وہ اب تک خوف زدہ تھا اور خداوند اسے تسلی دینا چاہتا تھا۔ جی وہ خوف زدہ تھا، اس بار تو 100% وہ خوف زدہ تھا، شاید پہلے سے بھی زیادہ خوف زدہ، لیکن ایک اور نشان مانگنے کی جرأت نہ ہوئی کیونکہ یہ جادون کی کہانی کا 4تھا نشان تھا۔ بہرحال خدا نے اس پر رحم کیا۔
اور اس کی حوصلہ افزائی کی کہ اگر تو ڈرتا ہے، ظاہر ہے کہ خداوند دیکھ سکتا تھا کہ وہ خوف میں نہیں بلکہ بے حد خوف میں مبتلا ہے کہ صرف 300 مرد میں کیا کروں، اور دشمن اور اس کے اونٹ بے شمار میں سمندر کے کنارے کی ریت کی مانند ہے۔ سو خداوند نے اسے تسلی دی اور اس سے کہا کہ وہ حوصلہ افزا باتیں سنے گا۔ کون اس شخص کو ایسا اختیار دے گا شاید لاکھوں خیموں سے پار لے جا یہ خدا سکتا کا ہے۔ اختیار یہ ہے۔ خدا کا اختیار ہے، کل اختیار سچ ہے، یہ الہی اختیار ہے جو اس شخص کو مدیانی فوجی ہے اور اس کے دوست کو وہ خواب دکھاتا ہے۔ اور سچ کہوں تو وہ خواب اور اس کی تعبیر کے درمیان جو اس کے دوست نے کی کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی کہ انسان کوئی طے شدہ قانون یا کوئی سائنسی اصول نہیں ہے۔ یہ خواب بتاتے ہیں، آپ کو اس کی تعبیر بھی مل جاتی ہے، بالکل ایسے کوئی بات نہیں ہے، اسے بس خواب دیکھنے دو، وہ خواب بتانے دو جو ہر کوئی دیکھتا ہے، اسے یاد رکھ کر بتا نہیں سکتا۔ اور خداوند نے اس شخص سے اس خواب کی تعبیر عجیب طور پر کروائی اور جدون کو خیمہ کے نیچے یا اس کے ساتھ کھڑا کر کے سنوایا۔ خداوند اسے ایک حوصلہ افزا پیغام دینا چاہتا تھا تاکہ وہ چیزوں کو اس انداز میں ترتیب دے تاکہ اس کی موجودگی کا احساس ہو۔ میں تجھے حوصلہ دیتا ہوں، میں تیرے ساتھ رہوں گا، میں تیری فتح کی ضمانت دیتا ہوں۔ جو وہ کہتے ہیں اسے سن، یہاں تک کہ دشمن بھی کہہ رہے ہیں۔ خواب یہ تھا کہ، اور پہلی بات تو یہ کہ جو غریب غربا کی خوراک ہے، غریب غربا کی خوراک، جی، حلیمی کی علامت ہے۔ روٹی یہاں پر یسوع مسیح کو پیش کرتی ہے، جو کہ آسمان سے اتری ہوئی روٹی ہے جس نے اپنے آپ کو حلیم کیا، لیکن وہ دنیا پر غالب آیا اور دنیا کے سردار کو شکست دے کر فاتح ٹھہرا۔ اور اس کے ساتھ ہی روٹی اور تلوار کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے، لیکن مدیانی اس کو نہ سمجھا۔ روٹی خدا کے کلام کو بھی ظاہر کرتی ہے، نشوونما کرتا ہے، تلوار خدا کے کلام کو ظاہر کرتی ہے، روح تلوار خدا کا کلام۔ ایک بار جداؤن نے خواب کی تعبیر سن لی، اسے یقین ہو گیا کہ خداوند اسے حوصلہ افزا اور دلیر ہونے کا پیغام دے رہا ہے۔ یہ اچھی بات تھی کہ جب جداؤن نے خواب اور اس کی تعبیر کو سنا، اس نے کچھ بھی کرنے سے پہلے خداوند کی پرستش کی اور شکر گزاری کے ساتھ خدا کے ساتھ شامل تھا۔ بھائی صفوات، اس تصدیق کے بعد جداؤن 300 مرد لے کر نکل گیا اور پورے اعتماد تھا کہ خداوند اس کے ساتھ ہے۔ وہ جنگ کے لیے اپنی تدابیر پر عمل کرنے لگا۔ ہم اس سے توقع کرتے ہیں کہ وہ 300 مردوں کے لیے 300 گھوڑے ساتھ لائے گا اور وہ فوج کے سامان کا جائزہ لے گا، بھالوں، تلواروں اور بختروں کا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مکمل طور پر ایک نئی تدبیر صحیح۔ اپناتا ہے۔ آپ ہمیں اس تدبیر کے متعلق بتائیے۔ ان کے ہتھیار، ان کی للکار اور ان کا جنگی فلسفہ، ہتھیار بہت ہی سادہ سے تھے، اور جداؤن نے 300 لوگوں کو 3 گروہوں میں بانٹا۔ ہر گروہ میں 100 لوگ تھے اور ہر ایک کے پاس گھڑا تھا، اور اس گھڑے کے اندر ایک مشال تھی۔ ایک گھڑا، ایک مشل اور 100 ایک گھڑے نرسنگا۔ مشالیں اور پھر نرسنگے۔ یقیناً ان میں سے کوئی بھی ہتھیار نہیں ہے۔ جنگ تو ہنگامی اور تلواریں اور گھوڑوں کے ساتھ ہوتی ہے، اور اب تو کیمیائی ہتھیار بھی استعمال کیے جاتے ہیں، اور بھی بہت سے ہتھیار ہیں، لیکن جداؤن اور اس کے ساتھیوں نے یہی سادہ سے ہتھیار استعمال کیے۔ اور ہم اپنی کیزات کی کتاب کے مطالعے سے سیکھتے ہیں کہ خدا سادہ سی چیزوں کو استعمال کرتا ہے۔ اس نے بیل کے پینے کو استعمال کیا، اور میں کہوں گا کہ اس نے داؤد کی غلی کو استعمال کیا۔ اور ان تینوں گروہوں نے کیا کیا؟ وہ مدیانیوں کے ڈیرے پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے، اور مدیانی منظم نہ تھے۔ وہ صحرا میں رہے، اور ان کے پاس رات کو ڈیرے کی رکھوالی کے لیے چند لوگ تھے، اور تینوں گروہ تیار تھے، اور انہوں نے للکارا کہ یہوہ کی تلوار اور جداؤن کی تلوار۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ ان میں سے کسی کے پاس تلوار نہ تھی۔ تلوار نہیں ہے تو کیا ہے؟ انہوں نے للکارا کیونکہ وہ فقط خدا پر بھروسہ رکھتے تھے اور اپنے سارے دل سے خداوند پر توکل کر کے اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر۔ سو ان مردوں کی بلند للکار تھی کہ یہوہ اور جداؤن کی تلوار اور
जदाऊन ने उन्हें नरसिंगे फूंकने का हुक्म दिया और उन्होंने नरसिंगे फूंके। और मदियानी सो रहे थे और उन्होंने नरसिंगों की आवाजें सुनी और उन्होंने कहा कि ये तो जंग का है। वो आवाज सुनकर जाग गए। उन्होंने घड़े तोड़े और मिशालों को थाम लिया। मिदियानी जाग उठे और एक दूसरे को कत्ल कर डाला और बड़ी अजीम और शानदार फतह थी। और मैं कहूँगा जो कुछ हमारे पास है वो थोड़ा है, लेकिन ये जब खुदा के हाथ में आता है तो बहुत ज्यादा हो जाता है। लिहाजा फौजी तदाबीर के लिहाज से वहां कुछ नहीं है, लेकिन खुदा के लिए मामला फर्क है। बिल्कुल भाई, इन बातों में रूहानी मफहूम है। हमें बताइए कि घड़े किसको जाहिर करते हैं। जैसा कि हमने जाना, उन्होंने 2 हाथों का इस्तेमाल किया। एक हाथ से नरसिंगा पकड़ा और एक हाथ से घड़ा जिसमें मशाल थी, जिसका मतलब कि अब वो अपने हाथ का मजीद इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। जदून ने हुक्म दिया कि खड़े हो जाओ और वो खड़े हो गए। अब वो अपनी टांगों को भी मजीद इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, यानी कि अब वो मदियानियों के साथ एक जंग में कुछ भी। हमें एक बड़ी मशहूर आयत 2 करंथियों के 7वें बाब की 4थी आयत याद है, जब पालूस ने कहा, लेकिन हमारे पास ये खजाना मिट्टी मिट्टी के के बर्तनों में रखा है। घड़े मिट्टी के उन इंसानी घड़ों का हवाला देते हैं। जैसे हम एक घड़े हैं, इंसान टूट सकता है, जैसे इंसान टूट जाता है, टूट सकता है, लेकिन वो एक खजाना अपने अंदर रखता है। या एक मशल, लेकिन मशल रोशन होकर उजाला नहीं करेगी जब तक कि वो घड़ा टूट नहीं जाता। रोशनी को क्या चीज़ छुपाए हुए है? ये अना है। अना, मैं वो हूँ जो मसीह की रोशनी और उसकी हयात को अपनी ज़िंदगी में ज़ाहिर होने से रोकता हूँ। लेकिन अगर मैं सच्चाई तक पहुँच जाऊँगा कि मेरे बदन में कोई नेकी बसी हुई नहीं है और खुदावन तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, और मैं बदन या इंसानी काबिलियत पर भरोसा नहीं रखूँगा इस घड़े को तोड़ने के लिए। इसे सिर्फ मुझे अपने हाथ से छोड़ना होगा, यानी कि खुद पर एतमाद को, यानी बदन की सलाहियतों पर भरोसा छोड़ना है। एक बार ये अगर मेरे हाथ से हो गया तो घड़ा टूट जाएगा। जी, ये टूट जाएगा और मशल की रोशनी फैलने लगेगी। वाकई हमें टूटने की ज़रूरत है ताकि हम मसीह की हयात को ज़ाहिर कर सकें, जैसा कि करंथियों के 4 बाब में लिखा है, क्योंकि हम जीते जी यीशु की खातिर हमेशा मौत के हवाला किए जाते हैं, ताकि यीशु की ज़िंदगी भी हमारे फ़ानी जिस्म में ज़ाहिर हो। घड़े इस बर्तन की कमजोरी को जाहिर करते हैं। मुझे यकीन है कि हमारे अजीज मेहमानों के पास इस हिस्से से मुतल्लिक सवाल जरूर होगा और वो जरूर पूछना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले हमें एक वक्फा लेना होगा। उसके बाद हम जदाऊन के हथियारों से मुतल्लिक सवाल लेंगे। हमारे साथ रहिए। खुशामदीद। आइए अब चलते हैं मेहमानों की तरफ और उनसे जदाऊन के जंगी हथियारों से मुतल्लिक सवाल लेते हैं। कहना पड़ेगा कि इस जंग के हकाइक बड़े हैरान कुन हैं। शुमार और हथियार दोनों के हिसाब से हमने देखा कि घड़े, मशलें और नरसिंगे हैं, और हमने समझ लिया कि घड़े किसको जाहिर करते हैं। जी, मशले और नरसिंगे। ज़बूर 119 105 में लिखा है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। और इमसाल 6 में भी खुदा के कलाम के मुतालिक एक खूबसूरत बात है, इनको अपने दिल पर बांधे रख और अपने गले का तौक बना ले, क्योंकि फरमान चराग है और तालीम जो कि खुदा की पाक तालीम है और तरबियत की मलामत जो कि हयात की राह है। हमारे पास खुदा के कलाम के सिवा और कुछ नहीं है, और हमारे दुश्मन आज बदन की आंख से देखे नहीं जा सकते, और हमारे दुश्मन रूहानी हैं। वो शरारत की रूहानी फौजें हैं। जैसे मिदियानियों ने इसराइलियों से लड़ाई की और उन्हें खाने पीने से महरूम करके और उनके आने जाने पर रोक लगाने से वो हमारे दुश्मन हैं, जो कि हमारे इत्मीनान और हमारी तमाम खुशियों को चुराना चाहते हैं। लेकिन हमारे पास खुदा के कलाम के सिवा कुछ नहीं। सो जब अब्लीस मुझ पर और मेरी सोच पर हमला करता है तो मुझे बस इतना करना है कि मुझे खुदा के कलाम के पास जाना है, जिसे मैं मानता हूँ और जिसकी मैं चुगाली करता हूँ। और खुदावन ने ये कहा कि
آدمی صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ یہ رہی بات مشل کی اور جہاں تک نرسنگوں کا سوال ہے تو یہ گواہی کو ظاہر کرتے ہیں۔ جب نرسنگا پھونکا جاتا ہے تو لوگ اسے سنتے ہیں، اور اسی طرح ایک مسیحی ایماندار بھی اپنی زندگی میں ہر طرح بلکہ موت سے بھی اس کی گواہی دیتا ہے۔ لکھا ہے کہ اور جو کوئی تم سے تمہاری امید کی وجہ دریافت کرے اسے جواب دینے کے لیے ہر وقت مستعد رہو، مگر حلیمی اور خوف کے ساتھ، کیونکہ تو اپنی باتوں سے راست باز ٹھہرایا جاتا اور اپنی باتوں سے قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے۔ اچھا ہے کہ ایماندار لوگوں میں بیٹھ کر خدا کے کلام کو بولے۔ لوگ فٹ بال یا سیاست پر بات کرتے ہیں، خدا کے کلام کو بولیں۔ لوگوں کو خدا کے کلام کی ضرورت ہے جو روغن بلسان ہے اور اعصاب کو راحت اور جذبات کو سکون بخشتا ہے، کیونکہ خدا کا کلام مؤثر ہے۔ سو نرسنگے گواہی کو ظاہر کرتے ہیں، بھلے ہی وہ الفاظ سے ہوں یا زندگی سے میرا ظاہر اور میرا کردار میری بابت کہتا ہے۔ لوگ ریڈیو سننے سے زیادہ ٹیلی ویژن دیکھنا پسند کرتے ہیں اور اسی طرح لوگ ایماندار میں باتیں ہی دیکھنا نہیں چاہتے۔ لوگ آواز اور تصویر دونوں چاہتے ہیں، اور وہ میری زندگی کی سکرین پر مسیح کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور موت کے وسیلے گواہی کے لیے بھی لکھا ہے کہ جان دینے تک وفادار رہ، یعنی کہ گواہی کی قیمت جان دینا ہے۔ جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ یہ جاننا بڑا ہی شاندار ہے کہ ہمارے ہتھیار بھلے ہی لوگوں کی نگاہ میں سادہ ہیں تو بھی روحانی طور پر زور آور ہیں۔ خدا ہماری کمزوری کو استعمال کر سکتا ہے، ہمارے چھوٹے برتنوں کو، اگر ہم خدا کے کلام پر بھروسہ کریں جو جلتا ہوا چراغ ہے، اور نرسنگوں کی عملی گواہی پر بھی جو خدا کے کلام کی منادی ہے۔ ہم پروگرام کے اختتام پر ہیں۔ ہم اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آپ سے بھی اگلی قسط میں ملاقات ہوگی۔ ناظرین، خدا اس طرح سے انسان کے مسائل میں کام کرتا ہے۔ وہ موسیٰ کی ہاتھ کی لاٹھی کو بحر کلزم پر استعمال کر سکتا ہے، وہ داؤد کی غلیل کے پتھر کو استعمال کر سکتا ہے، اور وہ لوگوں کے ہاتھوں کے ان خالی گھڑوں کو استعمال کر سکتا ہے۔ خدا کے کام عجیب ہیں، لہٰذا منصوبے بنانا اور سوال اٹھانا بند کریں، کیونکہ اس کے کام ہم سے مختلف ہیں، اس کے ذرائع ہم سے مختلف ہیں۔ اس کی نجات حیران کن طور پر ظاہر ہوئی جب مسیح آیا، جب وہ بدن میں ظاہر ہوا۔ بائبل مقدس کہتی ہے کلام مجسم ہو کر ہمارے درمیان رہا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کیا خدا کے آسمان پر سے کہنے سے کہ میں نے تمہیں معاف کیا، کیا ہمارے گناہ معاف نہ ہوتے؟ بہرحال خدا کے کام نرالے ہیں۔ کلام خدا مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا۔ وہ ان گھڑوں کی مانند سادہ صورت میں آیا، لیکن اس کا بدن، مسیح کا بدن، صلیب پر کھینچ دیا گیا اور خدا کا سارا غضب اس پر گر پڑا تاکہ وہ میرے اور آپ کے لیے فتح کے دروازے کھول سکے۔ عزیز ناظرین، میں پورے دل سے آپ سے التماس کرتا ہوں کہ مسیح کو سمجھیں اور فیصلہ کریں کہ آیا آپ مسیحی دائرے کے اندر ہیں یا پھر باہر۔ آسمان پر جانے کی شرائط یہی ہے کہ آپ مسیح کو سمجھیں۔ کیا مسیح آپ کا شخصی نجات دہندہ ہے؟ کیا ابلیس یا گناہ پر غالب آنے کے لیے آپ کے پاس مسیح کی صلیب کے سوا دوسرا کوئی ذریعہ ہے؟ کیا مسیح ہی ابدی زندگی کے لیے آپ کا واحد راستہ ہے؟ لہٰذا آپ اپنی زندگی میں مسیح کی اہمیت کا تعین کریں۔ آنے والی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ اس عظیم فتح کے بعد لوگوں نے جداؤن کو بادشاہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ کیا اس نے اسے مانا یا رد کر دیا؟ ابھی ملک جو جداؤن کا بیٹا تھا، بنی اسرائیل پر حکومت کرنا چاہتا تھا، کیا اس میں قابلیت تھی کہ یہ مقام پا سکے؟ طالع بن فوا بن دودو کون تھا؟ بائبل اس کے متعلق کیا بتاتی ہے؟ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا،